बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। हमारा पूरा गांव गंदम की तैयार खड़ी फसल की खुशबू से महक रहा था। किसान जब खेतों में अपनी मेहनत का फल देखते तो खुशी से झूम जाते। सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। फसल की कटाई का वक्त सारे गांव में, खास तौर पर किसानों के घरों में बहुत ज्यादा पुरजोश कर देने वाला होता है, क्योंकि मौसम की सख्तियों की परवाह किए बगैर फसल को तैयार करने के लिए जो मेहनत की जाती है, उसका पका हुआ फल अब बस झोलियों में गिरने ही वाला होता है। खेतों में गंदम के सुनहरी खोशे किसी गोरी मेम की तरह लहलहा रहे थे। ऐसे में लड़कियां बालियां घरों से निकलती तो उनके रंग बरंगे आंचल पगडंडियों पर चलते हुए जब गंदम के सुनहरी खोशों के ऊपर से गुजरते या उनसे टकराते तो यूं महसूस होता कि जैसे कोई नौजवान दोशीज़ा हवा की अटखेलियों से शर्मा रही हो और आंचल के पल्लू से अपना खूबसूरत चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही हो। एक दिन क्या हुआ कि मैं अपनी दोस्तों के साथ असर की नमाज के बाद गांव में मौजूद हमारे डेरे पर जाने के लिए घर से बाहर निकली। हमारे डेरे से थोड़ा सा हट कर एक तरफ बोहड़ का एक बहुत पुराना दरख्त लगा हुआ था। हम दोस्तों ने मिलकर उसके ऊपर एक झूला डाल रखा था। जब भी कभी मौसम हसीन होता या हम लोग फारिग होते तो हम डेरे की तरफ चल पड़ते और फिर हम उस पर खूब झूले झूलते। कभी हम सहेलियां ट्यूबवेल के पानी में अपने पांव डालकर खूब अटखेलियां करती, फिर हम एक दूसरे पर पानी उछालती। इस तरह हम खूब हल्ला गुल्ला करती। उस दिन भी हमारा प्रोग्राम था कि हम आज लाजमी डेरे पर झूला झूलने जाएंगे। आसिया बड़े दिनों से बाहर जाने का कह रही थी, लेकिन कभी कोई काम आ जाता तो कभी कोई काम आड़े आ जाता। हमसे यूं बाहर निकला ही नहीं जा रहा था। आज हम सारी सहेलियों ने मिलकर ये प्रोग्राम बनाया था कि आज तो हम लाजमी डेरे पर झूला झूलने जाएंगे और ट्यूबवेल पर नहाएंगे भी। असर की नमाज के बाद तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मेरी सहेलियां हमारे घर जमा हो गई। मैंने उन्हें शरबत पिलाया और उसके बाद हम सारे मिलकर डेरे की तरफ चल पड़े। आमतौर पर तो हमारे साथ हम में से किसी एक की अम्मा तो लाजमी जाती थी, लेकिन आज का दिन ऐसा था कि कोई भी हमारे साथ चल ना सका, तो हम सारी सहेलियां इकट्ठे हुए अकेले ही डेरे की तरफ चल पड़ी। रास्ते में हम लोग एक दूसरे से मजाक करते हुए और अटखेलियां करते हुए जा रही थी। मैंने चलते चलते एक गंदम की लहराती हुई बालियों में से खोशा तोड़ा और उससे खेलते हुए चलने लगी। मुझे गंदम का सुनहरापन बहुत ज़्यादा पसंद था और अब हल्की हल्की हवा चलने की वजह से गंदम की फसल लहराती हुई ऐसे महसूस हो रही थी कि जैसे वो झूम झूम कर गीत गा रही हो। हम लोग थोड़ी देर मजीद चलने के बाद बोहड़ के दरख्त के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर हमने चाचा करमदीन से कहकर ट्यूबवेल चलवाया, फिर जी भर कर ठंडा पानी पिया और एक दूसरे पर चुल्लू भर भर कर पानी भी फेंका। इसके बाद हम बारी बारी झूला लेने लगी। बाकी सहेलियां पकड़म पकड़ाई खेलने लग गई। शुमाइला और फरजाना रस्सा फलांगने लगी। कुछ देर बाद मैं भी झूले से छलांग लगाकर उतरी और उनके साथ रस्सा फलांगने लगी। काफ़ी देर के खेल कूदने के बाद और झूला झूलने के बाद हम लोग काफ़ी थक गईं, तो ट्यूबवेल के पानी में पांव लटकाकर बैठ गईं और आपस में बातें करने लगी। हम जब भी घर से निकलते थे तो हम अपने साथ कुछ भुने हुए चने और मकई के दाने रख लिया करते थे। अब हम वही खाते हुए बातें भी करती जा रही थी। शायद ये उम्र ही ऐसी होती है कि बातें करते रहें और बातें ख़त्म ही नहीं होती। दुनिया की हर चीज़ हसीन लग रही होती है। मैं मकई के दाने चबाते हुए गर्दन मोड़कर शुमाइला की बात सुन रही थी कि मुझे अचानक अजीब सा एहसास हुआ। मैंने फौरन अपने पाँव पानी से बाहर निकाल लिए। शुमाइला ने मुझे एक झटके से पानी से अपने पाँव बाहर निकालते देखा तो हैरत से पूछा कि क्या हुआ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ था। मैंने उसे कहा कि नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, बस वैसे ही मुझे सर्दी सी लगने लग गई थी, तो मैंने इसलिए पाँव पानी से बाहर निकाल लिए। असल में मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे किसी ने पानी के अंदर ही मेरे पाँव मजबूती से पकड़कर
مخالف سمت میں پوری قوت سے کھینچنے کی کوشش کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہم نے آسمان پر مغرب کی سرخی کو چھاتے ہوئے دیکھا تو جلدی جلدی گھر واپس جانے کی ٹھانی۔ شکیلہ کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ اس کے بھائی گھر آ گئے ہوں گے تو اس کو اتنی دیر لگانے پر گھر سے بہت زیادہ ڈانٹ پڑے گی، کیونکہ ہم میں سے کسی کو بھی شام کا اندھیرا پھیلنے کے بعد گھر سے باہر رہنے کی اجازت بالکل بھی نہیں تھی۔ جب ہم گھر کی طرف واپس مڑے تو میں چلتے ہوئے سب سے پیچھے تھی۔ میری رفتار کو جانے کیا ہوا تھا، پھر مجھے ایک دم سے ایسے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، لیکن جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میں اپنی سہیلیوں کی رفتار کے ساتھ اپنی رفتار ملانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن مجھے مسلسل عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ آخر کچھ سوچ کر میں اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ کے درمیان چلنے لگی، کیونکہ اب مجھے ایک دم سے بہت زیادہ خوف سا محسوس ہونے لگ گیا تھا۔ اب تو مجھ میں اپنے احساس کے تحت پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ شکیلہ نے مجھے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے ٹال دیا، لیکن تھوڑی دیر آگے جانے کے بعد پھر میں نے گھبرا کر اپنی ایک سہیلی کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ آخر ان سب کے بار بار پوچھنے پر میں نے انہیں اٹکتی ہوئی آواز میں بتایا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ہمارے پیچھے پیچھے مسلسل آ رہا ہے۔ میری حالت دیکھ کر اور میری بات سن کر ان سب کے بھی چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ میں نے انہیں مزید بتایا کہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی پیچھے پیچھے چلتے ہوئے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد میرا دوپٹہ کھینچتا ہے۔ ان سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر دائیں بائیں دیکھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اس طرح ادھر ادھر دیکھنے سے اور کسی نادیدہ چیز کو تلاش کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اپنی رفتار بڑھائیں اور اپنے گھروں میں جلدی سے پہنچ جائیں، اس سے پہلے کہ رات گہری ہو جائے اور ہمارے لیے کوئی مشکل کھڑی ہو جائے۔ ان سب نے میری بات سے اتفاق کیا اور ہم تیزی سے اپنے گھروں کی جانب بڑھنے لگی۔ اب شام کی سرخی آہستہ آہستہ سیاہی میں بدلتی جا رہی تھی اور ہمارے خوف میں بھی کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ البتہ کسی کے ہمارے پیچھا کرنے اور دوپٹہ کھینچنے کا احساس صرف مجھے ہی ہو رہا تھا۔ اب میں نے کسی کو مزید کچھ نہیں کہا اور تقریباً کپ کپاتی ہوئی ٹانگوں سے پوری ہمت کر کے چلتی رہی۔ ہم نے بہت تیزی سے اپنے گھروں کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ آخر کار ہم لوگ اپنے اپنے گھر پہنچ گئیں۔ جب میں اپنے گھر پہنچی تو میں بری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ میری ساری سہیلیاں اپنے گھروں کو چلی گئیں، لیکن آسیہ میرے ساتھ میرے گھر آ گئی، کیونکہ اس کا گھر ہمارے گھر کے بالکل ساتھ والا ہی تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے کر آئی۔ اندر آتے ہی مجھے چارپائی پر ڈال دیا۔ میں نے اسے سختی سے منع کیا کہ میرے گھر میں سے کسی کو بھی اس بارے میں کچھ پتہ نہ چلے، ورنہ وہ میرا گھر سے باہر نکلنا بند کر دیں گے، اور میری اماں کو تو ویسے بھی سائے اور جنات پر بہت زیادہ یقین ہے۔ تو اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میرے گھر میں کسی سے اس حوالے سے ذکر نہیں کرے گی۔ وہ اٹھ کر فوراً اپنے گھر میں چلی گئی۔ اماں ہمیں دیر کر دینے کی وجہ سے بہت غصے سے ڈانٹنے لگی کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ گاؤں میں کھیت کھلیان کی وجہ سے اور ان درختوں کی وجہ سے جنات کی شرارتیں اور سایوں کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ پرانے درختوں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے اور وہاں سے گزرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ جوان جہان لڑکیوں کو تو اندھیرے میں ان کے قریب بھی پھٹکنا نہیں چاہیے۔ اور تم لوگوں نے کتنی دیر لگا دی، کتنی بار منع کیا ہے کہ شام پہلنے سے پہلے ہی گھر واپس آ جائے کرو، لیکن تم لوگ تو میری کوئی بات سنتے ہی نہیں۔ میں اماں کی ڈانٹ سنتے ہوئے بالکل خاموش بیٹھی رہی۔ مجھ میں بولنے کی بالکل بھی سخت نہیں تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں اماں کو آج پیش آ جانے والے واقعات کا بتا دوں تو اماں تو میری جان ہی نکال ڈالیں گی۔ بس یہی سوچ کر میں خاموش رہی۔ آسیہ نے اماں کو یقین دلایا کہ آج کے بعد ہم انشاءاللہ جلدی گھر واپس آ جایا کریں گے، ہم اب بالکل بھی دیر نہیں کیا کریں گے۔ پانی پینے سے میری حالت کچھ بہتر ہوئی۔ پھر آسیہ مجھے یہ کہہ کر اپنے گھر چلی گئی کہ تم پریشان نہ ہونا، یہ تمہارا وہم بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میرے ابو اور بھائی گھر آ گئے تو ہم نے دسترخوان بچھا کر رات کا کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد میں جلدی ہی سونے کے لیے لیٹ گئی، کیونکہ میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی بھی پیچھے مڑ کر دیکھوں گی تو شاید کوئی میرے دوپٹے کا پلو پکڑے کھڑا ہوگا۔ مجھے خود اپنے احساسات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا سوچ رہی ہوں اور میرے ذہن میں ایسی باتیں کیوں آ رہی ہیں۔ یہی سوچتے سوچتے خدا جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک میرے کانوں میں میری اماں کی آواز پڑی۔ مجھے ایسے لگا وہ مجھے زور زور سے پکار رہی ہیں، بیٹی اٹھو، کیا ہوا ہے، آنکھیں کھولو۔ تم آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی ہو؟ میں نے آنکھیں کھولی اور اماں کو جواب دینے کی کوشش کی، لیکن مجھ سے آنکھیں ہی نہیں کھولی جا رہی تھی اور نہ ہی میری آواز نکل پا رہی تھی۔
کچھ دیر مسلسل کوشش کے بعد آخر میں نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھول کر اماں کو دیکھا، کیونکہ میری آنکھیں بہت زیادہ بھاری ہو رہی تھیں اور سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو اماں نے فوراً میرے اوپر جھک کر مجھ سے پوچھا، بشرا، تمہیں راتوں رات کیا ہو گیا ہے؟ بھلی چنگی تو سوئی تھی تم رات کو؟ صبح میں نے تمہیں نماز کے لیے جگایا تو میرے بار بار آواز دینے پر بھی تم نہیں آئی، تو میں نے آ کر دیکھا تو تم بخار میں پھنک رہی تھی۔ ہائے، میرے دل کو تو ہول پڑ رہے ہیں۔ کیا کل کچھ ہوا تھا؟ کیا تم کسی گھنے سائے دار پرانے درخت کے نیچے سے تو نہیں گزری تھی؟ ایک منٹ، کل کہیں واپسی پر جب تم لوگ آ رہے تھے ڈیرے سے تو کہیں کسی گھنے درخت کے سائے تلے تو اندھیرے میں نہیں بیٹھ گئے تھے؟ میں بس خاموشی سے آنکھیں کھولے اماں کو مسلسل بولتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اماں کیا بولے جا رہی ہیں۔ چند لمحوں کے بعد میں نے اماں کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر آنکھیں دوبارہ موند لی۔ مجھ سے اب مزید آنکھیں کھولے رکھنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اماں تو گھبرا گئیں۔ انہوں نے جو انہیں قرآنی آیات زبانی آتی تھی وہ مجھ پر پڑھ کر پھونکنا شروع کر دی۔ ابھی حکیم صاحب تو مل نہیں سکتے تھے کیونکہ ابھی تھوڑا تھوڑا اندھیرا ہی تھا، ابھی دن پوری طرح سے نہیں نکلا تھا۔ تب تک میرے سرہانے بیٹھ کر اماں میرے سر پر پٹیاں کرتی رہیں اور ہاتھ میں تسبیح لیے مجھ پر دم کرتی رہیں۔ میری بڑی بہن آ کر میرے پاؤں دبانے لگی۔ ابا جیسے ہی فجر کی نماز پڑھ کر گھر آئے تو فوراً میری طرف آئے اور میرا حال پوچھا۔ مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ ایک ہی رات میں کیا ہو گیا ہے۔ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ وہ لوگ آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے لیکن میرے ذہن میں ان باتوں کی کوئی مکمل تصویر بن نہیں پا رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ ابا جان حکیم صاحب کی دکان پر گئے، انہیں گھر بلا لائے۔ انہوں نے آ کر میری نبض ٹٹولی اور میرا بخار چیک کیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرے ابا جان کو میری دوائی دی اور دوائی کھلانے کا طریقہ کار بتا کر ہمارے گھر سے رخصت ہو گئے۔ وہ ابا جان کو کہہ کر گئے تھے کہ رات کو پھر آ کر ایک بار دیکھیں گے۔ اماں نے مجھے دوائی کھلائی اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے تھوڑی تھوڑی بہتری محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ لمحوں کے بعد میں نے آنکھیں کھولیں۔ اماں نے مجھے آنکھیں کھولتے دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر اماں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، کیا کل کچھ ہوا تھا؟ حکیم صاحب نے کہا بھی تھا کہ پریشان نہ ہو بیٹی کی طبیعت اللہ کے حکم سے جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے تکان کی وجہ سے بخار ہو گیا ہے۔ میں نے بھی اماں کو کہا کہ نہیں اماں، کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے، ڈیرے پر اور راستے میں بھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا، شاید تھکن ہو گئی ہے تو اسی وجہ سے بخار ہو گیا ہوگا۔ لیکن اماں کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا نا، جیسے میری ماں کو جنات کا بہت زیادہ خوف رہتا ہے۔ آسیہ میرا حال پوچھنے ہمارے گھر آئی تو اماں نے اس کو بھی پکڑ کر بٹھا لیا اور اس سے پوچھ گچھ کرنے لگی۔ وہ پریشانی سے میری طرف دیکھنے لگی اور اشارہ کرنے لگی کہ اب میں خالہ کو کیا بتاؤں، تو میں نے اس کو اشاروں میں ہی کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا۔ کچھ دن گزرے تو آہستہ آہستہ کر کے میری طبیعت سنبھلنے لگی، لیکن اب ایسا ہوتا کہ چند دن گزرتے پھر سے میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی۔ مجھے مسلسل ایک طرح کے خواب نظر آنے لگ گئے۔ مجھے خوابوں میں بھی ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی میرے دوپٹے کا پلو پکڑے کھڑا ہے اور مجھے مسلسل اپنی جانب کھینچ رہا ہے، اور مجھے ارد گرد گندم کی پکی ہوئی سنہری فصل لہلہاتی ہوئی نظر آتی۔ گندم کی کٹائی ویسے اب ہو چکی تھی اور اس دن کے بعد سے میں باہر بھی نہیں نکلی تھی۔ خوابوں کے تسلسل سے گھبرا کر ایک دن تنگ آ کر میں نے اماں کو ساری بات بتانے کی ٹھان لی۔ میں نے اماں کو ساری بات بتا دی۔ اماں نے میری بات سنتے ہی سر پکڑ لیا اور کہا کہ بشرا، میں تم سے پوچھتی رہی لیکن تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اماں کو تو جیسے سخت صدمہ پہنچا۔ میں خاموشی سے اماں کی ڈانٹ سنتی رہی اور سوچتی رہی کہ بھلا میں نے اماں کو پہلے کیوں نہیں بتا دیا۔ انہوں نے مجھے پریشان ہوتے دیکھا تو مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ اچھا تم پریشان مت ہو، میں تمہارے ابا سے کہتی ہوں کہ کسی عامل سے بات کریں۔ میرے ابا اماں کے کہنے پر ایک عامل سے بات تو کی، لیکن انہوں نے کچھ وظائف بتائے۔ انہیں باقاعدگی سے پڑھنا ہے اور تعویذ دیا کہ اسے بازو پر باندھ لینا ہے، اسے کسی بھی حال میں نہیں اتارنا۔ اماں نے وہ تعویذ میرے بازو پر باندھ دیا اور مجھے سختی سے تلقین کی کہ میں اس کا خاص خیال رکھوں، یہ کہیں گرے نہیں اور نہ ہی میں اسے بازو سے اتاروں۔ اب میری طبیعت ذرا بہتر رہنے لگ گئی تھی۔ جو کچھ دنوں کے بعد مجھے بخار ہو جایا کرتا تھا اب اس میں بھی کافی افاقہ ہو گیا تھا۔ ہم نے آخر سکھ کا سانس لیا، لیکن اندر کہیں میری اماں کو شک تھا کہ کہیں کوئی مسئلہ دوبارہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اپنے اسی خدشے کے پیش نظر وہ میرا بازو بار بار چیک کرتی تھی کہ تعویذ وہاں بندھا ہوا ہے کہ نہیں، میں نے کہیں اسے اپنی لاپرواہی سے اتار تو نہیں پھینکا۔
اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے کہ ایک دن جیسے ہی ہم لوگ گھر کے کام کاج کر کے فارغ ہوئے تو خبر آئی کہ ساتھ والے گاؤں میں میری خالہ کی طبیعت سخت ناساز ہے۔ اماں خبر ملتے ہی ابا کے ساتھ ساتھ والے گاؤں میں چلی گئیں خالہ کی خبرگیری کے لیے۔ جاتے جاتے بھی انہوں نے مجھے سختی سے تلقین کی کہ میں وظائف میں کوئی کوتاہی نہ کروں اور تعویذ کا بھی خیال رکھوں۔ میں نے بھی اسبات میں سر ہلا دیا۔ خالہ جان کی طبیعت کافی خراب تھی۔ ان کے بچے چونکہ ابھی چھوٹے چھوٹے سے تھے تو اماں جان کو خالہ کی تیمارداری کے لیے وہاں پر رکنا پڑا۔ اماں کے وہاں جانے کے تقریباً 3 دن کے بعد کی بات ہے کہ میں نہانے کے لیے غسل خانے میں گئی تو میں نے اپنے بازو سے تعویذ اتار دیا کہ کہیں وہ گیلا نہ ہو جائے۔ میں نہا کر جلدی جلدی سے باہر نکل آئی لیکن وہ تعویذ اٹھانا بھول گئی۔ وہ تعویذ وہیں نلکے پر ہی ٹنگا رہ گیا۔ اس کے بعد مجھے 2-3 دن کے بعد جب خوابوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا تو صبح اٹھ کر میں پریشانی سے سوچنے لگی کہ یہ دوبارہ ایسا کیوں ہونے لگ گیا، حالانکہ اب یہ بات میرے ذہن سے کافی حد تک ختم ہو چکی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا تو میں نے فوراً اپنے بازو پر ہاتھ مارا اور وہاں تعویذ نہ پا کر میرے تو آسان خطا ہو گئے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں نے بہت سوچا کہ آخر میں وہ تعویذ کہاں پر رکھائی ہوں۔ مجھے لگا شاید وہ میرے بازو سے اتر کر کہیں گر گیا ہے اور شاید صفائی کے دوران کوڑے ہی میں نہ چلا گیا۔ میں اماں کو کیا بتاؤں گی؟ یہ سوچ سوچ کر میری پریشانی میں بے انتہا اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے تعویذ کی تلاش میں پورا گھر چھان مارا لیکن وہ نہیں ملا۔ جب میں تعویذ تلاش کر کر کے تھک ہار کر بیٹھ گئی تو مجھے تھوڑی دیر بعد یاد آیا کہ وہ تو میں نہاتے ہوئے نلکے کے اوپر چھوڑ آئی تھی۔ یاد آتے ہی میں غسل خانے کی طرف بھاگ کر گئی لیکن وہاں جا کر مجھے سخت مایوسی ہوئی کیونکہ تعویذ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اب مجھے 2 پریشانیوں نے آن گھیرا کہ اماں جب واپس آئیں گی تو مجھے خوب ڈانٹیں گی کہ آخر میں نے تعویذ کا خیال کیوں نہیں رکھا، لیکن دوسرا خیال اس سے زیادہ خوفناک تھا کہ جب تک وہ واپس نہیں آئیں گی تو میرا کیا ہوگا۔ میں نے اپنی باجی کو یہ بات بتائی۔ باجی نے کہا تم ایسا کرو کہ آیت الکرسی اپنے اوپر پڑھ پڑھ کر پھونکتی رہا کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اندر سے میرا خوف ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اب مجھے آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے خواب تو نہیں آتے تھے لیکن مجھے اندر ہی اندر ایک خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ میری ساری سہیلیاں بھی مجھ سے ملنا ہٹ گئی تھیں کیونکہ ان کی ماں نے انہیں مجھ سے ملنے سے منع کر دیا تھا کہ کہیں جو جنات کا اثر مجھ پر ہوا ہے وہ ان پر نہ ہو جائے، کیونکہ وہ سب بھی تو کنواری تھی اور ان کی ماں کو بھی ان کی شادیوں کی فکر تھی۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی طرح کوئی ایسی ویسی افواہ ان کے بارے میں بھی اڑتی تو ان کے رشتے طے ہونے میں بھی مشکل پیش آتی۔ پہلے پہل تو مجھے یہ چیز بہت زیادہ بری لگی لیکن پھر آہستہ آہستہ میں نے اس بات سے سمجھوتا کر لیا کہ اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو جاتا تو میری ماں بھی تو مجھے اس سے ملنے نہ دیتی۔ جن سہیلیوں کے ساتھ پورا بچپن کھیلتے کودتے اور باتیں کرتے گزرا تھا ان سے میل ملاقات ختم ہوئی تو میں بہت بیزار سی رہنے لگی۔ میرا گھر میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ میں عجیب بولائی بولائی سی پھرتی تھی گھر میں، جیسے چکراتی پھر رہی ہوں۔ کچھ دن کے بعد جب خالہ جان کی طبیعت ذرا سنبھلی تو اماں واپس گھر آ گئیں۔ اماں کو میں نے تعویذ کی گمشدگی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ یہ بھی بتایا کہ باجی کے کہنے پر میں آیت الکرسی پڑھتی ہوں تو اب مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اماں جو تعویذ کی گمشدگی کا سن کر ایک دم سے پریشان ہو گئیں۔ میری اگلی بات سے پرسکون ہو گئی۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے اور میری بیزاری میں بے حد اضافہ ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس سے باتیں کروں۔ میرا باہر جانے کو بھی بہت زیادہ دل کرتا تھا لیکن اب تو میری کوئی سہیلی ہی نہیں رہی تھی تو میں کس کے ساتھ باہر جاتی۔ ایک دن ایسے ہی ظہر کے وقت جب سب سو رہے تھے اور میں ادھر ادھر بیٹھ کر تھک گئی تو اچانک مجھے پتہ نہیں کیا سوچی کہ میں سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے چھت پر آ گئی۔ میں کچھ دیر وہاں یوں ہی چھت کی منڈیروں کے ساتھ کھڑے ہو کر باہر گلی میں دیکھنے لگی۔ میرا ذرا دیر کے لیے دل بہل گیا۔ تھوڑی دیر وہاں کھڑے ہونے کے بعد میں ادھر ادھر چھت پر بیٹھ گئی اور دوسری چھتوں پر موجود لوگوں کو دیکھنے لگی۔ مجھے باہر ارد گرد لوگوں کو دیکھ کر بڑا اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ میری بیزاریت ختم ہونے لگی تھی۔ میں نے شکر کیا کہ چلو کچھ تو صحیح، اگر میں باہر نہیں جا سکتی تو خیر ہے، چلو اب میں اسی طرح دوسروں کی چھتوں پر لوگوں کو دیکھ کر دل بہلا لیا کروں گی۔ اب میرا یہ معمول بن گیا تھا کہ جب سب گھر والے سو جاتے تو میں چھت پر آ جاتی۔ اماں اب میری طرف سے مکمل طور پر مطمئن ہو گئی تھی اور باجی نے بھی اماں کو بتا دیا تھا کہ اب بشرا کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ مجھے چھت پر جاتے ہوئے کچھ ہی دن ہو گئے تھے کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بہت زیادہ تیار ہو کر چھت پر گئی ہوں
اور وہاں مجھے ایک سہیلی مل گئی۔ صبح اٹھ کر میں نے اس خواب پر بہت زیادہ دھیان دیا، حیران ہوئی یہ بھلا کیسا خواب تھا۔ خیر میں نے خواب نظر انداز کر دیا۔ 2-3 دن گزرے تو میں نے وہی خواب دوبارہ دیکھا۔ جب 2-3 بار مجھے وہ خواب آتا رہا تو ایک دن جب میں اپنے مخصوص وقت پر چھت پر جانے لگی تو مجھے اچانک خیال آیا کہ کیوں نہ میں آج تیار ہو کر چھت پر جاؤں، کیا معلوم مجھے واقعی میری کوئی سہیلی مل جائے۔ یہی سوچ کر میں اندر کمرے میں گئی، ٹرنک میں سے اپنا سب سے خوبصورت جوڑا نکال کر پہنا، اماں کے جہیز والا کامدار دوپٹہ نکالا، دوپٹہ سر پر ٹکایا اور خود کو آئینے میں دیکھا۔ میں تو خود کو دیکھ کر ہی شرما گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں دلہن بن کر اس قدر خوبصورت لگ سکتی ہوں۔ میں تیار ہو کر جلدی سے چھت پر گئی اور ایک جگہ جا کر بیٹھ گئی۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں اپنا خواب سچا ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے اپنی اس اوٹ پٹانگ سی حرکت پر خود بھی ہنسی آ رہی تھی اور حیرت بھی ہو رہی تھی۔ بھلا کوئی ایک خواب میں نظر آنے والے منظر پر یقین کر کے میری طرح بھی کرتا ہوگا؟ لیکن مجھے وہ خواب اتنے تواتر سے آتا رہا تھا کہ میں کم از کم ایک بار تو یہ تجربہ لازمی کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی میں دل سے چاہتی تھی کہ میری کوئی سہیلی ہو اور میں پہلے کی طرح اس دوست سے گپ میں لگا سکوں۔ میں وہاں بیٹھی رہی لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں آیا۔ آخر کار میں مایوس ہو کر چھت سے نیچے چلی گئی۔ یہ کام میں نے اپنے گھر والوں کی نظر سے بچا کر کیا تھا کہ کہیں وہ مجھے ٹوک ہی نہ دیں۔ ویسے بھی میرے چھت پر وقت گزارنے کے معمول سے ابھی تک گھر میں کوئی بھی واقف نہیں ہوا تھا۔ اگلے دن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ چلو آج پھر کوشش کرتے ہیں۔ میں پھر کل والا جوڑا پہن کر اور خوب تیار ہو کر چھت پر چلی گئی اور اپنی متوقع سہیلی کا انتظار کرنے لگی، لیکن کوئی بھی وہاں نہ آیا۔ اب میں نے سوچا کہ بس اب میں کل ایسی حماقت نہیں کروں گی۔ یہ ارادہ کرتے ہوئے میں نیچے آ گئی، لیکن اگلے دن جب دوپہر کا وقت ہوا تو ارادہ نہ ہونے کے باوجود بھی میں تیار ہو کر چھت پر چلی گئی۔ ادھر بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ آخر میں دلہن ہی کیوں بن کر آتی ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ دلہن لیکن کس کی؟ یہاں انسان تو کوئی نظر نہیں آتا، تو میں پھر کیا جنات کی دلہن بن کر ادھر آتی ہوں؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں جنات کی ہی دلہن ہوں۔ میں نے اپنے دل میں ابھرتے خیال کی خود ہی تائید کی۔ مخصوص وقت پر چھت پر گزارنے کے بعد میں واپس نیچے آ گئی۔ اب میں روز جنات کی دلہن بن کر چھت پر چلی جاتی، پھر واپس نیچے آ جاتی۔ اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے۔ میں ہر روز سوچتی کہ کل میں تیار ہو کر چھت پر نہیں جاؤں گی، لیکن مجھے اس کام میں اب ایک طرح سے مزہ آنے لگا تھا۔ ایک دن میں جب ادھر بیٹھے بیٹھے تھکنے لگی تو مجھے خیال آیا کہ میں اتنی تیار تو ہوئی بھی ہوں، کیوں نہ اپنی چند تصویریں ہی بنا لوں۔ اب میرا یہی معمول بن گیا تھا کہ میں جنات کی دلہن بن کر چھت پر جاتی، وہاں بیٹھی رہتی اور پھر اپنی تصویریں بناتی رہتی، پھر گھر والوں کے جاگنے سے پہلے پہلے نیچے آ جاتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں جنات کی دلہن بن کر چھت پر جا کر بیٹھ گئی اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد میں نے پھر موبائل نکالا اور اپنی تصویریں کھینچنے لگی۔ تصویریں کھینچنے کے بعد اس دن پتہ نہیں کیا ہوا کہ میری آنکھ لگ گئی، میں وہیں پر سو گئی۔ بڑی دیر بعد ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھلی، لیکن جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نظر آنے والا منظر مجھے شدید حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہے اور میں کہاں ہوں۔ میں آنکھیں جھپک جھپک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میرا ذہن تھوڑا سا پرسکون ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں کسی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہوں۔ میں نے دیکھا تو وہ ایک کرسی نما پتھر تھا۔ ارد گرد وہاں پر دور دور تک جہاں تک نظر جاتی تھی ہر طرف پتھر ہی پتھر تھے، لیکن عجیب طرح کے پتھر تھے، ایسے کہ جس طرح کسی کھیت میں کوئی پودے لگے ہوئے ہوں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہاں پر پتھروں کے کھیت ہوں۔ لمبے پودوں کی مانند وہ پتھر جا بجا بکھرے ہوئے تھے۔ وہ پتھر کسی پودے کی مانند نیچے سے موٹے اور آہستہ آہستہ اوپر جاتے ہوئے پتلے اور نوکیلے سے ہو رہے تھے۔ میں حیرانگی سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک میرے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی، کیسی ہو تم؟ اور تمہیں یہاں آ کر کیسے لگ رہا ہے؟ میں حیرت سے اچھل پڑی اور میں نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی بھی زیرو موجود نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ حیران ہوئی، کیا یہ آواز میرا نام پکار رہی ہے؟ میں منہ میں بڑبڑائی، یا یہ آواز میرا وہم تھی؟ کیونکہ یہاں پر تو کوئی بھی موجود نہیں۔ لیکن مجھے پھر آواز آئی میرے بالکل قریب ہی سے کہ نہیں بشرا، یہ تمہارا وہم نہیں ہے، یہ میں ہوں۔
تم بتاؤ کیسی ہو؟ تم نے بتایا نہیں کہ تمہیں یہ جگہ کیسی لگی ہے؟ میں بہت زیادہ حیران ہوئی۔ میں نے پھر ہمت کر کے جواب دیا کہ میں تو ٹھیک ہوں اور مجھے یہ جگہ بہت عجیب سی لگ رہی ہے۔ میں ہوں کہاں پر؟ میں تو اپنے گھر کی چھت پر بیٹھی ہوئی تھی، تو میں یہاں کیسے آئی؟ اور تم کون ہو؟ میری بات سن کر ایک کہکہا سنائی دیا اور اس کے بعد وہی آواز دوبارہ آئی، بشرا، ویسے تو تم اتنے دنوں سے میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی، اب تم مجھ سے اجنبیوں کی طرح پوچھ رہی ہو کہ میں کون ہوں؟ میں تمہاری وہی دوست ہوں، وہی جو تمہیں خواب میں نظر آتی تھی۔ مجھے اپنی سماعتوں پر ایک بار یقین ہی نہیں آیا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری دوست ہو؟ لیکن پھر میں نے کہا کہ تم مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اگر تم میری دوست ہو تو؟ اس نے جواباً مجھے کہا، تھوڑا صبر کرو، مجھے بھی دیکھ لینا، ابھی یہ علاقہ دیکھو، دیکھو یہ کیسا ہے، گھومو پھرو یہاں پر۔ میں نے کہا میرے لیے علاقہ بالکل غیر ہے، انجانے علاقے میں کیسے گھوم پھر سکتی ہوں، اور مجھے ویسے بھی ان پتھروں سے بہت زیادہ خوف آ رہا ہے۔ میری بات کے جواب میں وہاں پھر ایک کہکہا پھوٹا اور اس کے بعد اس نے کہا، تمہیں سنہری فصل بہت زیادہ پسند ہے، تو پھر کیا تمہیں یہ اچھا نہیں لگ رہا؟ میں نے کہا ہاں، مجھے سنہری فصل ضرور پسند ہے، لیکن یہ تو سرمئی رنگ کے پتھر ہیں اور یہ علاقہ ایسا بالکل ویران سا محسوس ہو رہا ہے۔ اس آواز نے کہا، نہیں، تم پریشان نہ ہو، تم اٹھو اور اٹھ کر دیکھو، تمہیں یہ سنہری دکھائی دیں گے۔ یہ دور سے سرمئی ہی نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سنہری رنگ کے ہیں۔ میں جم کر بیٹھی رہی، میں اپنی جگہ سے بالکل بھی نہیں ہلی تھی اور ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے مجھے کسی نے تھاما ہوا ہے، اور پھر میں خود بخود ہی اس پتھر نما کرسی سے اٹھ کر آگے چلنے لگی۔ چلتے چلتے میں اپنے بائیں بازو کی طرف مڑنے لگی، دیکھا لیکن وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے کہا، کیا تم میرے ساتھ ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے کہا، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں، تم میری دوست ہو تو مجھ سے چھپ کیوں رہی ہو؟ سامنے آؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا، دیکھ لیں گے لیکن ابھی نہیں، ابھی آؤ میں تمہیں اپنا علاقہ دکھاتی ہوں۔ وہ مجھے ساتھ ساتھ لیے اس جگہ پر گھومنے لگی۔ میں نے دیکھا جیسے ہی ہم دونوں پودوں نما پتھروں کے سامنے پہنچے تو وہ بہت زیادہ چمکنے لگے، وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، ان کے نوکیلے سرے بہت زیادہ بالکل کسی سونے کی طرح چمکدار اور سنہری۔ مجھے فوراً اپنے گاؤں کے کھیت یاد آنے لگے، لیکن پھر میں نے انہیں اپنے ذہن سے جھٹک دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن میں زبان سے کچھ بھی نہیں بول رہی تھی کہ اچانک سے آواز آئی اور اس نے مجھ سے کہا، اب تم نے دیکھا کہ ہماری فصل کس قدر خوبصورت ہے، یہ کس قدر سنہری ہے؟ میں نے کہا، ہاں یہ تو بہت خوبصورت بھی ہیں اور سنہری بھی ہیں، لیکن ایسا کیوں ہے کہ یہ پتھر محسوس ہوتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی اناج کیوں نہیں لگا ہوا؟ اس نے کہا، اس کا راز میں تمہیں پھر بتاؤں گی، ابھی تم دیکھو اور لطف اندوز ہو۔ تھوڑی دیر وہاں گھومنے پھرنے کے بعد اس نے مجھے واپس اسی کرسی نما پتھر پر لا کر بٹھا دیا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تم اپنے گھر جاؤ، بہت زیادہ وقت ہو چکا، کل تم نے اسی وقت پر دوبارہ یہاں آنا ہے۔ میں نے اس سے کہا، میں کیسے آ سکتی ہوں، مجھے تو تمہارے علاقے کا راستہ بھی نہیں معلوم، میں نے تو یہ اپنی زندگی میں دیکھا ہی پہلی بار ہے۔ وہ ہنسی اور کہنے لگی، تم پریشان مت ہو، تم بس اپنے وقت پر تیار ہو کر اپنی چھت پر چلی جانا اور آنکھیں بند کر لینا، تو تمہیں میں خود ہی یہاں لے آؤں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ تم اپنی آنکھیں بند کر کے کھولو۔ میں نے اپنی آنکھیں جھپک کر کھولی تو میں چھت پر بیٹھی تھی۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھی، وہ سارا منظر میری آنکھوں میں مکمل طور پر تازہ تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سب کچھ ابھی بھی میں اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ رہی ہوں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے لگا کہ اب دوپہر کافی ڈھل گئی تھی۔ میں جلدی سے نیچے کی طرف بھاگی، اس سے پہلے کہ میرے گھر والے جاگ جائیں اور مجھے اس طرح تیار ہوا دیکھ کر اس کی وجہ پوچھنے لگے۔ میں فوراً سے نیچے آئی اور میں نے شکر کیا کہ ابھی تک کوئی بھی نہیں جاگا تھا۔ میں جلدی سے کمرے میں جا کر اپنا حلیہ درست کرنے لگی۔ اس کے بعد باقی کا دن میرا انہی خیالوں میں گزرا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کہ کیا واقعی اب مجھے میری ایک دوست مل جائے گی۔ رات کو میں اپنی آنکھوں میں اپنی دوست کا خواب سجائے سو گئی۔ اگلے دن میں جلدی جلدی سارے کام نمٹا رہی تھی تاکہ کام جلدی ختم ہو اور مجھے تیاری میں زیادہ وقت مل سکے۔ اماں نے میری پھرتیاں دیکھتے ہوئے مجھے ایک دفعہ پوچھا، خیریت ہے نا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ہاں ہاں بالکل خیریت ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی دوپہر کا کھانا کھائیں اور نماز پڑھنے کے بعد
अम्मा और बाजी सो गए तो मैं जल्दी से कमरे की तरफ आई और आकर जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। तैयार होकर मैं छत पर चली गई। वहाँ पर बैठे बैठे अब मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आया। मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो रही थी कि अचानक मुझ पर कुनूत की तारी होने लगी। मेरी आंखें बहुत भारी हो रही थी। मैं सोना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं खुली आंखों से ही उस इलाके में पहुंच जाऊं, लेकिन मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मुझे कोई लोरियां दे दे कर और थपकियां दे दे कर सुला रहा हो। पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद आंख खुली तो फिर मैं उसी कुर्सी पर उस इलाके में मौजूद थी। मुझे आंखें खोलते ही एक बहुत पुरजोश सी आवाज़ आई, खुश आमदीद दोस्त। मैंने दाएं बाएं देखा, लेकिन पहले दिन की तरह मुझे आज भी वहां पर कोई नजर नहीं आया। तो मैंने झुंझला कर कहा, तुम मेरे सामने क्यों नहीं आती? वैसे तो तुम मुझे खुद को अपनी सहेली कहती हो, मेरे ख्वाबों में भी आती रहती हो। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, प्लीज मेरे सामने आओ। इस आवाज में जवाब दिया कि नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया। मैं तुम्हारे सामने आऊंगी, लेकिन अभी नहीं। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ और तुम्हें देखने के लिए बहुत पुरजोश हूँ। प्लीज मेरे सामने आओ। क्या तुम वैसी ही हो जैसी तुम मेरे ख्वाबों में नजर आती हो? उसने कहा कि तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? अगर मैं अभी तुम्हारे सामने आ गई तो नुकसान हो जाएगा ना? मैंने उससे पूछा कि किसका नुकसान और कैसा नुकसान? उसने कहा, इस बात को जाने दो, चलो आओ मैं तुम्हें आज शरबत पिलाती हूँ। मैं वहाँ से उसे देखे बगैर उठना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर कल की तरह उसने मेरा बाजू थामा और मुझे लेकर चलने लगी। वो जो पौधोनुमा पत्थर थे, उनके दरमियान पगडंडियों से गुजरते हुए वो मुझे एक घर की तरफ ले गई। वो घर क्या था, बल्कि ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने कुछ बड़े बड़े पत्थर जोड़कर पनाहगाह सी बनाई हो। वो मुझे उसके अंदर ले गई। मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा खौफ भी आ रहा था। ये कोई जानवर तो नहीं है या कोई दरिंदा जो मुझे खाकर दावत उड़ाने का इंतज़ाम कर रहा हो? ये ख्याल आते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन मैं कैसे भाग सकती थी, क्योंकि मैं खुद तो एक कदम भी नहीं उठा रही थी। मेरा जिस्म उस ना नजर आने वाली शख्सियत की कैद में था जो खुद को मेरी सहेली कह रही थी। चलते चलते मैंने देखा कि वो राहदारी आगे जाकर एक तंग सी सुरंग में बदल रही थी। मुझे एकदम फिर से दोबारा आवाज़ आई कि सर झुका लो, हमें यहाँ से झुककर चलना पड़ेगा। मैंने उसकी हिदायत के मुताबिक अपना सर नीचे कर दिया और हम वहाँ पर किसी बूढ़ी कुबड़ी की मानंद चलने लगी। थोड़ी देर इसी तरह चलने के बाद दाएं तरफ एकदम से बहुत तेज रोशनी नजर आने लगी। वहाँ मैंने देखा तो मुझे वहाँ पर सिर्फ एक मेज़ और 2 कुर्सियाँ दिखाई दी। मेज़ के ऊपर कुछ भी नहीं था। मेरी दोस्त मुझे कहने लगी, आओ यहाँ बैठो। मैं वहाँ बैठ गई। अब मैंने मेज़ पर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाई कि शायद मुझे घर के किसी कोई कोने में कोई दूसरे अफराद नजर आए, लेकिन वो तो मुकम्मल तौर पर वीरान और खाली जगह थी। मैं हैरान होने लगी कि अभी मुझे शरबत कौन से बावर्ची खाने से लाकर पिलाएगी। अभी मैं ये दिल से सोच ही रही थी कि मेरे आगे 2 गिलास रखने की आवाज़ आई। मैंने देखा तो उसमें सुर्ख रंग का मशरूब था। फिर मुझे कुर्सी के घसीटने की आवाज़ आई। फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ऊपर कोई बैठ गया है। फिर उसने गिलास मेरी तरफ खिसकाया और एक अपनी तरफ, मुझे ये कहते हुए कि कोई वजूद नज़र नहीं आ रहा था। अंदर ही अंदर मैं सख्त उलझन का शिकार थी। मैंने गिलास में झांका, मशरूब सुनहरे रंग का था। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं इसमें कोई बेहोशी की दवा न मिलाई हो ताकि मुझे बेहोश करके खा जाए। फिर मुझे ख्याल आया कि अगर इसने मुझे नुकसान ही पहुंचाना होता तो यहाँ तक लेकर क्यों आती। अगर वो मुझे अपना आप दिखाए बगैर ये सब कर सकती है तो कुछ भी कर सकती है। लगता है इसका मुझे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। ये सोचकर मैं ज़रा मुतमईन हो गई और मैंने गिलास उठाकर होंठों से लगा लिया। जैसे ही पहला घूंट मेरे मुंह में गया तो मैं तो बहुत ज़्यादा हैरत में मुब्तला हो गई। ऐसा मशरूब तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं पिया था। वो बहुत ज़्यादा लजीज था। मैं एक ही घूंट में पूरा ग्लास खाली कर गई और मेज़ पर ग्लास रख दिया। मुझे फिर से आवाज़ आई, बताओ तुम्हें हमारा शरबत कैसा लगा? मैंने कहा, ये तो बड़ा लजीज था। उसने कहा, लो और पियो। उसके कहते ही गिलास दोबारा से भर गया। मैं उसे गिलास को पूरा भरने का कहने लगी क्योंकि वो आधा भरा था, लेकिन उसने कहा, तुम इतना ही हजम कर सकोगी।
میں نے جلدی سے وہ گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پی گئی۔ مجھے ہنستی ہوئی آواز آئی کہ لگتا ہے تمہیں ہماری دعوت اور بھی پسند آئے گی۔ میں نے پوچھا تم میری دعوت آج کرو گی؟ اس نے کہا نہیں، آج تو بہت دیر ہو گئی ہے، کل تم جلدی آنے کی کوشش کرنا، پھر میں تمہاری دعوت کروں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ مجھے بھی فوراً خیال آیا کہ میرے گھر والے نہ مجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہوں۔ یہ خیال آتے ہی میں نے اس سے کہا کہ اچھا مجھے جلدی سے میرے گھر پہنچا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم پھر انہی راستوں سے ہوتے ہوئے واپس آئے اور میں آ کر اسی پتھر پر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے آنکھیں بند کر کے کہا کہ آنکھیں بند کرو اور پھر کھول لینا۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور میں واپس اپنی چھت پر موجود تھی۔ میں بھاگم بھاگ نیچے آئی اور اپنے کپڑے تبدیل کیے اور چہرہ صاف کیا۔ میں جو پورے گھر میں بہت بیزاری سے پھرتی رہتی تھی اور خاموش رہتی تھی، اب بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی۔ مجھے روزانہ یہی انتظار ہوتا کہ کب دوپہر کا وقت ہو اور میں اوپر چھت پر جاؤں اور پھر میں اس علاقے میں جا سکوں۔ میری دوست مجھے ہر روز نت نئی چیزیں کھلایا کرتی تھی اور عجیب و غریب علاقوں کی سیر کے لیے لے جایا کرتی تھی۔ میں اس کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی۔ مجھے وہاں جاتے ہوئے کافی دن گزر چکے تھے، لیکن اس نے مجھے اپنا آپ کبھی نہیں دکھایا تھا۔ میں روز ارادہ کرتی کہ آج اس کو لازمی کہوں گی کہ اب میں تمہارے علاقے میں تب تک نہیں آؤں گی جب تک تم مجھے اپنا آپ دکھاؤ گی نہیں۔ لیکن جیسے اس کے علاقے میں پہنچتی تو میں اپنا یہ ارادہ ٹال دیتی، کیونکہ میں خود ہی اس کے علاقے سے تعلق نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے سوچا کہ میں اسے کہتی ہوں کہ مجھے اپنا آپ لازمی دکھاؤ۔ میں اپنی خوبصورت سی سہیلی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے سیدھے مطالبے پر ناراض نہ ہو کر اپنا تعلق ختم نہ کر لے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ میں اس کی پہلے بہت زیادہ تعریف کروں گی اور پھر اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اسے مجبور کروں گی کہ وہ میرے سامنے آ جائے۔ یہ سوچ کر اس دن میں اس کے علاقے میں پہنچ گئی۔ میں اپنے مخصوص جگہ پر بیٹھی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آج تم لازمی میرے سامنے آؤ۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں تم کس قدر حسین ہو، کیونکہ میرے خوابوں میں تو تم بہت زیادہ حسین نظر آتی ہو۔ مجھے لگا کہ وہ ایک دم سے پریشان ہو کر چپ سی ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ تم پریشان مت ہو، میں تمہیں بس دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب تو ہم دونوں کی دوستی ہو گئی ہے نا، تو کیا میرا اتنا بھی حق نہیں کہ میں تمہیں دیکھ سکوں؟ دیکھو، میں تمہارے علاوہ کوئی بھی سہیلی نہیں بناتی۔ میں تمہیں محسوس کر سکتی ہوں، سن سکتی ہوں، لیکن تمہیں دیکھ نہیں سکتی۔ یہ کس قدر بے چارگی ہے۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی۔ مجھے لگا وہ ناراض ہو گئی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، لیکن میں تمہاری بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہوں۔ تم مجھے دیکھنا چاہتی ہو، لیکن میں ویسی نہیں ہوں جیسی تمہارے خوابوں میں نظر آتی ہوں۔ میری شکل بہت زیادہ خوفناک ہے، تم مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکو گی۔ میں نے اسے کہا نہیں، میرے اندر بہت زیادہ ہمت ہے۔ تم جیسی بھی ہو میری سہیلی ہو، میری واحد سہیلی، اور مجھے بہت زیادہ عزیز ہو۔ اس نے کہا کہ مجھے دیکھنے کے بعد تم مجھ سے اپنی دوستی ختم کر دو گی۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں تم سے اپنی دوستی کسی بھی حال میں ختم نہیں کروں گی۔ میں نے مزید اصرار نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر اس نے مجھے سیر کروائی اور پھر میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ گھر واپس آ کر میں بہت زیادہ الجھن کا شکار تھی کہ آخر ایسا کیوں کہہ رہی ہے وہ۔ پھر میں نے سوچا کہ آج تو میں نے اس کی بات مان لی، لیکن کل میں لازمی طور پر اسے دیکھ کر ہی واپس آؤں گی۔ میں اپنے ذہن میں پورا لاہے عمل ترتیب دے کر اگلے دن تیار ہو کر چھت پر چلی گئی۔ معمول کے مطابق تھوڑی دیر بعد میری آنکھیں بھاری ہونے لگی اور میں سو گئی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو میں پھر اس کے علاقے میں موجود تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح بہت پرجوش سی آواز میں میرا استقبال کیا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جس طرف سے مجھے آواز آئی کہ میں نے اس کے مخالف سمت میں اپنا رخ موڑ لیا۔ مجھے پھر سے آواز آئی، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ میں نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ آواز پھر آئی، کیا تم اپنی واحد دوست سے ناراض ہو؟ میں نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد مجھے اپنے کاندھوں پر دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے اس کے نادیدہ ہاتھوں کو اپنے کاندھوں سے ہٹایا اور اس نے کہا، تم میری سہیلی نہیں ہو، میں تمہیں ملنا چاہتی ہوں اور تم میری بات ہی نہیں مانتی۔ کیا تم اپنی سہیلی کی اتنی سی بھی بات نہیں مان سکتی؟ اس نے کہا، کس نے کہا میں تمہاری بات نہیں مان سکتی ہوں؟ چلو آؤ، پہلے کچھ کھا لیں، جھولا جھولتے ہیں، پھر اس کے بعد میں تمہارے سامنے ظاہر ہو جاؤں گی۔ میں نے پوچھا کہ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا، ہاں، 100% سچ، لیکن مجھے ایک خوف بھی ہے کہ تم ایک دفعہ پھر سوچ لو، مجھے سامنے دیکھ کر تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ میں نے کہا، نہیں، میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، تم مجھے اتنا کم ہمت نہ سمجھو۔ اس کے بعد پھر ہم انہی راستوں پر چلتے ہوئے اسی میز اور کرسیوں والے کمرے میں جا پہنچے۔ وہاں پر آج کافی کچھ موجود تھا۔
ہم نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے ایک دم سے کمرے میں سیاہ دھواں بھر گیا ہے۔ آہستہ آہستہ دھواں چھٹنے لگا اور ایک دھند کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ دھند اکٹھی ہو کر کرسی کی طرف آ رہی تھی۔ خالی کرسی پر میں نے اپنی نظریں گاڑ دی تھی۔ میں اس اندیکھی سہیلی کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ بےتاب تھی۔ ایک دم سے مجھے ایسے لگا جیسے میری دونوں آنکھوں کے عین سامنے کسی نے بہت تیز بتی جلا دی ہو۔ میں نے آنکھیں فوراً بند کر لیں اور پھر آہستہ آہستہ کھولیں تو سامنے کرسی پر ایک بہت زیادہ ہیبت ناک مخلوق بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ میں ڈر کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر میں موجود تھی، لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ میں چھت پر نہیں بلکہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ جیسے ہی مجھے ہوش آیا میں فوراً اٹھ بیٹھی۔ پھر میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ میری اماں کسی کام میں مصروف تھی۔ انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو دوڑ کر میری طرف آئیں اور مجھ سے کہا کہ کیا تم ٹھیک ہو؟ میں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ تو وہ خاموشی سے اور عجیب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، کہا کھانا کھا لو۔ میں نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد میرے حواس بحال ہوئے تو مجھے کل کا واقعہ یاد آیا اور پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ میری اماں مجھ سے کیوں پوچھ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ گھبرائی کہ اب میرے گھر والوں کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے تو اب وہ مجھ سے پوچھ گچھ کریں گے۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے گھر کے کام کیے اور اندر کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ دوپہر کے وقت میں نے اپنے مخصوص وقت پر اٹھی اور تیار ہونے لگی، لیکن جیسے ہی میں نے اپنا جوڑا نکالنے کے لیے ٹرنک کھولا تو وہاں پر کوئی جوڑا موجود ہی نہیں تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میرے گھر والوں نے میرے کپڑے تبدیل کروائے تھے تو انہوں نے کہیں اور رکھ دیا ہوگا۔ میں باہر نکل آئی۔ میں نے دیکھا کہ اماں اور باقی گھر والے آج سوئے بھی نہیں تھے اور کاموں میں مصروف ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی لیکن میں کیسے پوچھ سکتی تھی؟ میں ان سے کچھ بھی نہیں پوچھ رہی تھی۔ گھر والے میری بےتابی کو نوٹ کر رہے تھے لیکن انہوں نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن میرے گھر والے دوپہر کو سو گئے۔ میں ویسے ایک بار تو حیران ہوئی لیکن پھر میں بڑی بےتابی سے جوڑا پہن کر تیار ہو کر جنات کی دلہن کے روپ میں چھت پر چلی گئی۔ میں جیسے ہی چھت پر گئی تھوڑی دیر بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ان کھیتوں کے پاس موجود تھی جہاں پر کچھ ماہ پہلے گندم کی فصل لگی ہوئی تھی۔ میرے گھر والے بھی وہاں پر موجود تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میں ابھی تک اسی دلہن والے سراپے میں سجی ہوئی تھی۔ میں پھر سے اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ اس کے بعد وہاں پر موجود ایک اجنبی آدمی نے میرے اوپر کچھ پڑھ کر پھونکا تو میں نیچے زمین پر گر کر تڑپنے لگی، لیکن وہ بدستور مجھ پر منہ ہی منہ میں مسلسل کچھ پڑھ کر پھونکتا رہا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے جسم پر موجود خوبصورت جوڑا اور سارا زیور غائب ہو چکا ہے۔ میں گھر کے معمولی سے عام کپڑوں میں دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ موجود ہوں۔ اس عمل کے بعد اس آدمی نے آنکھیں کھولی اور میرے اماں ابا کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کو مبارک ہو، یہ جنات کے سائے سے آزاد ہو گئی ہے، اب یہ جنات کی دلہن نہیں رہی، اب اسے آپ گھر لے جا سکتے ہیں، اب کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میرے گھر والے اس کا شکریہ ادا کر کے مجھے گھر لے آئے۔ حیرت کی بات ہے کہ اس کے بعد میرا کبھی بھی چھت پر جانے کو دل نہیں کیا اور میں اس سہیلی کو بھی بھول گئی۔ اس عامل نے بتایا تھا کہ ڈیرے پر جاتے ہوئے گندم کا خوشہ توڑنے کی وجہ سے ایک جن مجھ پر عاشق ہو گیا تھا۔ اس نے اسی وقت مجھ پر سحر کر دیا تھا، اسی لیے میں دلہن کے روپ میں چھت پر جاتی تھی کیونکہ وہ اپنا سحر مضبوط کر کے مجھے اپنی دلہن بنانا چاہتا تھا۔ شکر ہے کہ میں بر وقت اس کے حصار سے نکل آئی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔